दोस्तों मैं हूं डॉक्टर मदीहा सैयद। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ मदीहा टॉक्स। मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। अगर आपको मेरी बातें पसंद आएं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज की वीडियो है डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में। पाकिस्तान के मशहूर जर्नलिस्ट अयाज अमीर के बेटे शाहनवाज ने अपनी बीवी सारा को डंबल से मार कर कत्ल कर दिया। दोस्तों, जो खबरें आई हैं उसके मुताबिक सारा और शाहनवाज में गाड़ी के मसले पर झगड़ा हुआ। यूं महसूस होता है कि शाहनवाज घर पे रहता था और कोई काम नहीं करता था। जबकि सारा दुबई से वापस आई तो उसने देखा कि जो गाड़ी उसने खरीदी थी उसकी रजिस्ट्रेशन शाहनवाज ने अपने नाम से करवा ली। इसी बात पर सारी रात झगड़ा होता रहा और शाहनवाज ने बिल आखिर उसको डंबल से मार कर कत्ल कर दिया और उसको बाथ टब में लटा दिया। पुलिस को कॉल की गई और शाहनवाज को गिरफ्तार कर लिया गया। दोस्तों, पाकिस्तान में डोमेस्टिक वायलेंस कोई नई चीज नहीं है। इससे पहले भी सारा मखदूम का केस, जो कि बहुत हाई प्रोफाइल केस था, पिछले कुछ महीनों में उसकी बाज़गश्त हमें सुनाई देती रही और उसके बाद ये डाई डाउन हो गया। इसके अलावा गैरत के नाम पर कत्ल पाकिस्तान में होते रहे हैं और होते चले आए हैं। कंदील बलोच का केस आपके सामने है। दोस्तों, पिछले कुछ सालों में पेंडेमिक के दौरान दुनिया भर में डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस में एक खतरनाक इजाफा देखने में आया और पाकिस्तान उससे मुख्तलिफ नहीं है। पाकिस्तान में भी तकरीबन 2020 के आखिरी कुछ महीनों में 1422 के करीब डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस सामने आए। लेकिन अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। बहुत सी खवातीन जो कि डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होती हैं, वो आमतौर पे इन केसेस को रजिस्टर नहीं करवाती क्योंकि उनको डर होता है कि उनको तलाक मिल जाएगी, या फिर खानदान की इज्जत का मसला, या फिर उन खवातीन को अपनी बदनामी का खौफ होता है और इस खौफ की वजह से खवातीन अदालत का दरवाजा या पुलिस का दरवाजा नहीं खटखटाती हैं। दोस्तों, 8 जुलाई 2020 में पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स ने डोमेस्टिक वायलेंस बिल के नाम से एक बिल नेशनल असेंबली में पेश किया। उस बिल को नेशनल असेंबली ने एक्सेप्ट कर लिया और सेनेट में भेज दिया। सेनेट में ये बिल एक वोट से रिजेक्ट हो गया और इसको सेनेट की कायमा कमेटी में भेज दिया गया। स्टैंडिंग कमेटी ने इस बिल को रिव्यू के लिए इस्लामी नजरियाती काउंसिल यानी कि काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी में भेजा और उन्होंने इस बिल को इस बेसिस पे रिजेक्ट कर दिया कि ये इस्लाम के और हमारे माशरती रिवायात के खिलाफ है। दोस्तों, अब मैं आपके सामने वो कुरान की आयत पढ़ूंगी जिसको बेस बनाकर इस बिल को रिजेक्ट किया गया। मर्द औरतों पर हाकिम है क्योंकि खुदा ने बास को बास पर अफजल बनाया, इसलिए कि मर्द अपना माल खर्च करते हैं। नेक बीबियां अपने मर्दों के हुक्म पर चलती हैं और पीठ पीछे अपनी आबरू की हिफाजत करती हैं। जिन औरतों की निस्बत तुम्हें मालूम हो कि सरकशी पर उतर आई हैं, उनको जुबानी समझाओ। ना समझें तो सोना तर्क कर दो, यानी कि बिस्तर अलग कर लो, और अगर फिर भी बाज ना आए तो उनको जदोकूब करो। अब मैं इंग्लिश में पढ़ूंगी। Men are the in charge of women by right of what Allah has given one over the other, what they spend from their wealth. So righteous women are devotedly obedient, guarding in absence, but those wives from whom, इस बात पे गौर कीजिए कि वाइव्स का सीगा इस्तेमाल हुआ है क्योंकि इस्लाम में मर्द एक से ज्यादा शादियां कर सकता है। बट दोज वाइव्स फ्रॉम whom you feel arrogance, first advise them, पहले उन्हें नसीहत करो। Then if they persist, forsake them in bed, फिर अपना बिस्तर अलहदा कर लो। Finally strike them। दोस्तों, इस कुरान की आयत पर तकरीबन तमाम मुफ्ती और मुल्लास का इजमा है, जिसमें डॉक्टर इसरार अहमद, डॉक्टर मौलाना मौदूदी और मुफ्ती तकी उस्मानी से लेकर तमाम बड़े बड़े स्कॉलर्स इस बात पर इजमा करते हैं कि इस्लाम ने मर्द को औरत पर हाकिम बनाया है। को मानते हैं कि कानून साज़ी कुरान और सुन्नत में मुनज़्ज़बत अहकाम के मुताबिक हो, फिर उसके बाद वो कुरान को मानते हैं। अगर ये आइन को मानते हैं और कुरान को भी मानते हैं तो कुरान तो कहता है कि फ़ज़रिबूहुन्ना। अंग्रेज़ी तर्जुमों में भी देखें, अरबी तर्जुमों में भी देखें कि इसका क्या मफ़हूम है।
بہت سے ریلیجیس اپولوجسٹ یہ کہتے ہیں کہ مارنے کی اجازت ہے لیکن وہ لائٹ بیٹنگ ہے، لیکن لائٹ بیٹنگ کا ورڈ قرآن میں کہیں بھی استعمال نہیں ہوا، اور لائٹ بیٹنگ بھی ایک سبجیکٹو ٹرم ہے۔ ایک شخص کے لیے لائٹ بیٹنگ ایک تھپڑ ہی کافی شدید بیٹنگ ہے، اور ایک شخص کے لیے شاید پین پرسپشن ڈفرنٹ ہونے کی وجہ سے ایک تھپڑ ہی بہت زیادہ اس کو محسوس۔ دوستوں، میں بچپن سے سنتی آئی تھی کہ اسلام نے عورت کو حقوق دیا ہیں، لیکن بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، جو چیرا تو ایک قطرہ خون بھی نہ نکلا۔ جب آپ حقوق کے بارے میں قرآن کی آیات پر غور کرتے ہیں تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ عورتوں کو ایک مخصوص کوٹا الاٹ کیا گیا ہے۔ عورتیں مرد کے برابر نہیں ہیں۔ قرآن کی آیات کے مطابق مرد عورت پر حاکم ہے، وہ اس پر ہاتھ اٹھا سکتا ہے۔ ایک مرد کی گواہی 2 عورتوں کے برابر ہے، اور اس کی تعویل یہ دی جاتی ہے کہ عورتیں عقل میں مردوں سے کمتر ہیں، لیکن سائنٹیفکلی اس کا کوئی ایویڈنس نہیں ملتا۔ اگر ہم دیکھیں تو عورتیں ڈاکٹرز بھی بنتی ہیں، انجینئرز بھی بنتی ہیں، جہاز بھی چلاتی ہیں، حتیٰ کہ عورتیں اسپیس پر جا چکی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر یہ دیکھا جائے تو عورتیں مردوں سے زیادہ ایفیشینٹ ہیں۔ خواتین ملٹی ٹاسک کر سکتی ہیں، جبکہ مرد اس صلاحیت سے محروم ہیں۔ خواتین ایک وقت میں گھر کو بھی سنبھالتی ہیں، اپنے گھریلو امور کا بھی جائزہ لیتی ہیں، جبکہ آفس کا کام بھی خواتین سنبھالتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ بچوں کی پرورش بھی کرتی ہیں، جبکہ مرد ایک وقت میں ایک ہی کام کر سکتا ہے، اور یہ سائنٹیفکلی پروون ہے۔ اس لیے اگر یہ کہا جائے کہ عورت مرد سے کمتر ہے تو یہ بالکل غلط ہوگا۔ طلاق کے معاملے میں بھی مرد تو کھڑے کھڑے عورت کو طلاق دے سکتا ہے، لیکن عورت کو طلاق لینے کے لیے خلا مانگنی پڑتی ہے، اور اس کے لیے عورت کو کورٹ میں پیش ہونا پڑتا ہے، اور اس کو ویلڈ ریزن دینی پڑتی ہے۔ دوستوں، اگر ان چیزوں پر غور کریں تو یہ محسوس ہوگا کہ جینڈر ایکوالٹی غیر اسلامی ہے، اور اسی طرح ڈومیسٹک وائلنس بل غیر اسلامی بل ہے، کیونکہ اسلام مرد کو اجازت دیتا ہے کہ وہ عورت کو مار سکتا ہے، اور وہ عورت پر حاکم ہے۔ دوستوں، کسی بھی ملک کے لاز میں اگر کمزور شخص کو کم حقوق دیے جائیں اور ایک طاقتور یا مضبوط شخص کو زیادہ حقوق حاصل ہوں تو اس ملک میں کبھی بھی وائلنس یا تشدد ختم نہیں ہو سکتا۔ ویسٹرن کنٹریز میں جہاں پہ ایکول قوانین ہیں دونوں جینڈرز کے لیے، ایسا نہیں ہے کہ مرد کے لیے ڈفرینٹ قانون ہو اور عورت کے لیے ڈفرینٹ، وہاں پہ جینڈر وائلنس ہوتی تو ہے، ڈومیسٹک وائلنس ہوتی تو ہے، لیکن خواتین دھڑلے سے جاتی ہیں، اپنی رپورٹ کرتی ہیں، اور قانون عورت کو مختلف طریقے سے ڈیل نہیں کرتا۔ اگر مرد کا قصور ہو تو مرد جیل میں جائے گا، اور اگر عورت کا قصور ہو تو عورت جیل میں جائے گی۔ اس طرح کے ڈسکریمنیٹری لاز نہیں ہیں۔ اسی لیے پاکستان میں جب بھی جینڈر ایکوالٹی پہ بات کی جائے یا ڈومیسٹک وائلنس پہ بات کی جائے تو یہی ملا اپنی قرآن کی تعلیمات کو لے کر اس کے آگے بہت بڑی ہرڈل بن جاتے ہیں۔ خواتین کے لیے کوئی بھی حقوق پر بات کرنا پاکستان میں تقریباً ناممکن ہے۔ دوستوں، کوئی بھی ایسا معاشرہ جس میں طاقتور اور کمزور کے لیے علیحدہ علیحدہ قوانین ہوں، اور ایسے قوانین ہوں کہ طاقتور کو مزید مضبوط کیا جائے اور کمزور کو مزید کمزور، تو ایسا معاشرہ نہیں چل سکتا۔ کفر کا نظام تو چل سکتا ہے لیکن ظلم کا نہیں۔ اور اس کا آخر کیا علاج ہے؟ اس کا علاج یہی ہے کہ چرچ اور اسٹیٹ کو علیحدہ کیا جائے، یعنی کہ مسجد اور اسٹیٹ کو علیحدہ کیا جائے۔ اسٹیٹ کا کام یہ ہو کہ وہ لوگوں کو تحفظ فراہم کرے، لوگوں کی بنیادی ضروریات، ان کی تعلیم، ان کی صحت، ان کے لیے کھیلوں کے مواقع فراہم کرے، اور ان کی روزمرہ زندگی کی بنیادی فیسلٹیز کو پرووائڈ کرے، جبکہ کسی بھی ایسی چیز سے اسٹیٹ دور رہے جس میں اس شخص کی ذاتی زندگی پر اثر پڑے۔ اور مذہب، ہر شخص کو آزادی ہو کہ وہ اپنے مذہب کو جس طریقے سے چاہے پریکٹس کرے۔ اگر اسٹیٹ مذہبی قوانین لوگوں پر لاگو کرے گی تو وہ قوانین لوگوں کے لیے جسٹ نہیں ہوں گے۔ اگر ہم دیکھیں کہ ویسٹرن کنٹریز میں، ایون امریکہ میں، چرچ اور اسٹیٹ علیحدہ علیحدہ ہیں، اور اسٹیٹ کا کام یہ ہے کہ وہ لوگوں کو صرف تحفظ فراہم کرتی ہے، اور لوگ آزاد ہیں اپنے اپنے مذہب کو پریکٹس کرنے کے لیے۔ جس شخص کے جو مذہبی عقائد ہیں وہ پوری آزادی سے ان کو پریکٹس کرتا ہے، اور پاکستان کی طرح لوگوں پر کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو پچھلے کچھ سالوں میں پاکستان میں مذہبیت میں شدید اضافہ ہوا ہے، اور اسی مذہبیت کی وجہ سے پاکستان کی مائنورٹیز کو
کارنر کیا جا رہا ہے، جس میں قادیانی ہیں، کرسچنز ہیں، ہندوز ہیں اور دیگر مائنورٹیز ہیں۔ دوستوں، پاکستان کی پاپولر اوپینین یہی ہے کہ یہاں کے لوگ شریعت کا نظام چاہتے ہیں۔ جب بھی کوئی ایسے لاز امپوز کیے جائیں گے جن کو ڈیوائن کنسیڈر کیا جائے، یہ سوچا جائے کہ یہ خدا کی طرف سے ہیں، تو وہ ریجڈ ہوں گے، انفلیکسیبل ہوں گے۔ اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ دنیا کے تقریباً تمام مذاہب میں جینڈر ڈسکریمنیشن صاف نظر آتی ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ مذاہب مردوں کی حقوق کے تحفظ کے لیے بنائے گئے ہیں، اور یہ مذاہب مرد ہی ان کو پروموٹ کرتے ہیں اور مرد ہی ان کا پرچار کرتے ہیں۔ دنیا کے کسی بھی مذہب میں آپ کو فیمیل پروفٹ یا فیمیل پریسٹ نظر نہیں آتی، اور ایسے تمام مذاہب میں آپ کو یہ صاف نظر آتا ہے کہ عورتوں کے ساتھ ڈسکریمنیشن کا رویہ برتا گیا ہے۔ اس کی بجائے اگر کسی ملک میں پروگریسو یا سیکولر قوانین ہوں تو وہ اس میں تمام لوگوں کو ایکول رکھا جائے گا، چاہے وہ مرد ہوں یا عورت، اور وہ قوانین پروگریسو ہوں گے، پریگمیٹک ہوں گے، اور وہ ایوالو کریں گے جیسے جیسے معاشرہ ایوالو کرتا ہے، اور اس میں لوگوں کے لیے کسی بھی ظلم یا ناانصافی کے کم سے کم مواقع ہوں گے۔ دوستوں، جب تک کہ پاکستان میں اسٹیٹ اپنے آپ کو مذہب سے، مذہبی شناخت سے علیحدہ نہیں کرتی، یعنی کہ سیکولرزم کی طرف نہیں بڑھتی، پاکستان کے مسائل کا حل تقریباً ناممکن ہے۔ سیکولرزم کا مطلب لادینیت یا لا مذہبیت نہیں ہے۔ سیکولرزم کا مطلب ہے کہ اسٹیٹ کا کام نہیں ہے کہ وہ کسی بھی مذہب کو لوگوں پر امپوز کرے، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ شریعت کے قوانین ان ممالک میں امپوز کیے ہیں، اور لوگ اب ریبیل کر رہے ہیں اور ان کے اگینسٹ شدید احتجاج کر رہے ہیں۔ دوستوں، اگر آپ کو میری باتیں پسند آئیں تو فیس بک پہ مدیحہ ٹاکس، یوٹیوب پہ میرے چینل مدیحہ ٹاکس، اور اگر آپ مجھ سے پرسنلی رابطہ کرنا چاہیں تو مدیحہ ٹاکس @gmail پر مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے۔